अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे तफ़हीमुल कुरान के स्टडी सर्कल्स के सिलसिले में अब हमने दरमियान में किताब शुरू की है, सुन्नत की आईनी हैसियत। उस पर 2 नशिस्तें हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, और आज तीसरी नशिस्त है हमारी। तो वहीं से इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे जहाँ से पिछली मरतबा हमने इसको रोका था। तो आज जो इससे पहले जो हमारे नुकात चल रहे थे उसमें सुन्नत के बारे में हमने पढ़ा था कि सुन्नत क्या है, और आज जो है जो सवाल उठाए गए थे उसमें से ये सवाल कि क्या सुन्नत मुत्तफ़िक़ अलैहि है और उसकी तहकीक का ज़रिया क्या है, इसको इंशाअल्लाह जो है ना अभी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर चौथा सवाल भी जो पढ़ेंगे। तो मैं आलमगीर भाई से दरख्वास्त करूँगा पढ़ने के लिए। आलमगीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सुन्नत मुत्तफ़िक़ अलैहि है और इसकी तहकीक का ज़रिया क्या है? आपका तीसरा सवाल ये था कि क्या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किताब का मतन तमाम मुसलमानों के नज़दीक इसी तरह मुत्तफ़िक़ अलैहि और शक व तनकीद से बालातर है जिस तरह कुरान का मतन? और चौथा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी किताब मौजूद नहीं तो फिर जिस तरह ये बाआसानी मालूम किया जा सकता है कि फला फ़िक्रा कुरान मजीद की आयत है, इसी तरह ये क्यों कर मालूम किया जाएगा कि फला बात सुन्नत रसूल अल्लाह है या नहीं? इन सवालात के जवाब अपने जिन मज़ामीन की तरफ मैंने आपको तवज्जो दिलाई थी, इनको अगर आपने पढ़ा है तो इनके अंदर ये इबारतें ज़रूर आपकी नज़र से गुजरी होंगी। बिलाशुबा सुन्नत की तहकीक और इसके तयन में बहुत से इख्तलाफात हुए हैं और आइंदा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही इख्तलाफात कुरान के बहुत से अहकाम और इशारात के मानने मुतय्यन करने में भी हुए हैं और हो सकते हैं। ऐसे इख्तलाफात अगर कुरान को छोड़ देने के लिए दलील नहीं बन सकते तो सुन्नत को छोड़ देने के लिए इन्हें कैसे दलील बनाया जा सकता है? ये असूल पहले भी माना गया है और आज भी उसे मानने के सिवा चारा नहीं है कि जो शख्स भी किसी चीज़ के हुक्म कुरान या हुक्म सुन्नत होने का दावा करे, वो अपने कौल की दलील दे। इसका कौल अगर वज़नी होगा तो उम्मत के अहले इल्म से या कम अज़ कम इनके किसी बड़े ग्रोह से अपना सिक्का मनवा लेगा, और जो बात दलील के एतबार से बेवज़न होगी, वो बहरहाल ना चल सकेगी। यही उसूल है कि जिसकी बिना पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में करोड़ों मुसलमान किसी एक मजहब फ़कीह पर मुज्तमा हुए हैं, और इनकी बड़ी बड़ी आबादियों ने अहकाम कुरान की किसी तफसीर और ताबीर और सुनन सानिया के किसी साबिता सुनन साबिता जी। सुनन साबिता के किसी मजमुए पर अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी के निज़ाम को कायम किया है। तर्जुमानुल कुरान, जनवरी सन 1958, सफ़ा 219। अगर मुख्तलिफ फी सुन्नत का बजाय खुद मुर्जा और सनद अथॉरिटी होना नहीं है, बल्कि इख्तलाफ जो कुछ भी वाक़ होता है और हुआ है वो इस अमर में है कि किसी खास मसले में जिस चीज़ के सुन्नत होने का दावा किया गया हो वो फिल वक्त सुन्नत साबिता है या नहीं। तो ऐसा ही इख्तलाफ कुरान की आयत का मफ़हूम व मंशा मुतय्यन करने में भी वाक़ होता है। हर साहब इल्म ये बहस उठा सकता है कि जो हुक्म किसी मसले में कुरान से निकाला जा रहा है वो दर हकीकत इससे निकलता है या नहीं। फाजिल मकतूब निगार जस्टिस रहमान ने खुद कुरान मजीद में इख्तलाफ तफसीर और ताबीर का जिक्र किया है, और इस इख्तलाफ की गुंजाइश होने के बावजूद वो बजाय खुद कुरान को मर्जा और सनद मानते हैं। सवाल यह है कि इसी तरह अलग अलग मसाइल के मुताल्लिक सुन्नतों के सबूत और तहकीक में इख्तलाफ की गुंजाइश बने के बावजूद भी फी नफ्सा सुन्नत को मर्जा और सनद तस्लीम करने में इन्हें क्यों तामुल है? ये बात एक
ایسے فاضل قانون دان سے جیسے کہ محترم مکتوب نگار ہیں مخفی نہیں رہ سکتی کہ قرآن کے کسی حکم کی مختلف ممکن تعبیرات میں سے جس شخص، ادارے یا عدالت نے تفسیر و تعبیر کے معروف علمی طریقے استعمال کرنے کے بعد بالآخر جس تعبیر کو حکم کا اصل منشا قرار دیا ہو، اس کے علم اور دائرہ کار کی حد تک وہی حکم خدا ہے، اگرچہ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقت میں بھی وہی حکم خدا ہے۔ بالکل اسی طرح سنت کی تحقیق کے علمی ذرائع استعمال کر لے کسی مسئلے میں، جو سنت بھی ایک فقیہ یا لیجسلیچر یا عدالت کے نزدیک ثابت ہو جائے، وہی اس کے لیے حکم رسول ہے، اگرچہ قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تحقیق کی حقیقت میں رسول کا حکم وہی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ امر تو ضرور مختلف ہی رہتا ہے کہ میرے نزدیک خدا یا رسول کا حکم کیا ہے اور آپ کے نزدیک کیا، لیکن جب تک میں اور آپ خدا اور رسول کی آخری سند فائنل اتھارٹی مان رہے ہیں، ہمارے درمیان یہ امر مختلف فہی نہیں ہو سکتا کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجائے خود ہمارے لیے قانون واجب الاتباع ہے۔ ترجمان القرآن دسمبر سن 58، صفحہ 162۔ سنتوں کا معتد ٹھیک ہے معتد بھی حصہ فقہ اور محدثین کے درمیان متفق علیہ ہے، اور ایک حصے میں اختلافات ہیں۔ بعض لوگوں نے کسی چیز کو سنت مانا ہے اور بعض نے اسے نہیں مانا، مگر اس طرح کے تمام اختلافات میں صدیوں اہل علم کے درمیان بحث جاری رہی ہیں، اور نہایت تفصیل کے ساتھ ہر نقطہ نظر کا استدلال اور وہ بنیادی مواد جس پر یہ استدلال مبنی ہے فقہ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فقہ آج اور کسی حدیث کی کتابوں میں فقہ اور حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ آج کسی صاحب علم کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ کسی چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے کے متعلق خود تحقیق سے رائے قائم کر سکے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سنت کے نام سے متوحش ہونے کی کسی کے لیے بھی کوئی معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ البتہ ان لوگوں کا معاملہ مختلف ہے جو اس شعبہ علم سے واقف نہیں ہے اور جنہیں بس دور ہی سے حدیثوں میں اختلافات کا ذکر سن کر گھبراہٹ لاحق ہو گئی ہے۔ ترجمان القرآن دسمبر 1958، صفحہ 169۔ میں نے آپ کے مذکورہ بالا دونوں سوالات کے جواب میں ان عبارات کا مطالعہ کا مشورہ اس امید پر دیا تھا کہ ایک تعلیم یافتہ ذی ہوش آدمی جو بات کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہو، انہیں پڑھ کر اپنی اس بنیادی غلطی کو خود سمجھ لے گا جو اس کے سوالات میں موجود ہے، اور اس کی سمجھ میں آپ یہ بات آ جائے گی کہ سنت کی تحقیق میں اختلاف اس کو آئین کی بنیاد بنانے میں اسی طرح مانے نہیں ہو سکتا اس طرح قرآن کی تعبیر میں اختلاف رائے آئین کی بنیاد قرار دینے میں مانے نہیں ہے۔ لیکن آپ نے نہ اس غلطی کو محسوس کیا، نہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائی، اور الٹے مزید کچھ سوالات چھیڑ دیے۔ میں آپ کے چھیڑے ہوئے ان سوالات سے تو بعد میں تعارف کروں گا، پہلے آپ یہ بات صاف کریں کہ اگر آپ کے نزدیک صرف وہی چیز آئین کی بنیاد بن سکتی ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو، تو اس آسمان کے نیچے دنیا میں کہ وہ کیا چیز ایسی ہے جو انسانی زندگی کے معاملات و مسائل سے بحث کرتی ہو اور اس میں انسانی ذہن اختلاف کی گنجائش نہ پا سکیں۔ آپ قرآن کے متعلق اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کا متن متفق علیہ ہے اور اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فلاں فقرہ قرآن کی آیت ہے، لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ آیات قرآن کا منشا سمجھنے اور ان سے احکام اخذ کرنے میں اختلاف ہے، رہا ہے اور ہمیشہ ہو سکتا ہے۔
اس لیے یا تو آپ کو اپنے اس نقطہ نظر میں تبدیلی کرنی ہوگی کہ آئین کی بنیاد صرف وہی چیزیں بن سکتی ہے جس میں اختلاف نہ ہو سکے، یا پھر قرآن کو بھی اس اساس آئین ماننے سے انکار کرنا ہوگا۔ در حقیقت اس شرط کے ساتھ تو دنیا میں سرے سے کوئی آئین ہو ہی نہیں سکتا جن سلطنتوں کا کوئی مکتوب آئین سرے سے ہے ہی نہیں۔ مثلا برطانیہ، ان کے نظام کا تو خیر خدا ہی حافظ ہے، مگر جن کے ہاں ایک مکتوب آئین موجود ہے، ان کے ہاں بھی صرف آئین کی عبارات ہی متفق علیہ ہیں۔ تعبیرات ان میں سے کسی کی متفق علیہ ہوں تو برائے کرم اس کی نشاندہی فرمائیں۔ جی، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں آگے۔ ابھی جو پڑھا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں، اور اس پر اگر کوئی وہ ہے، کوئی سوال ہے یا کوئی چیز کنفیوزنگ ہے تو ابھی اس پر بات کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، یہ ویری کلیئر ہو گیا، مجھے ماشاءاللہ سے بڑا کلیئر سمجھ آ گیا کہ مولانا نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ صرف قرآن مجید کی عبارت میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں متفقن علیہ ہے، کہ اس کی عبارت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے تو ہے ہی، اس میں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہر فقیہ، ہر مفسر کی اپنی اپنی ایک توجیہ ہوگی، اپنے اپنے طریقے سے وہ اس کی تفسیر بیان کرے گا، تو اس کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے ہم نے یہ چیز سیکھی کہ فقہاء اور جو مفسرین کی آپس میں جو اختلاف ہے، اس کی وجہ سے کسی چیز کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہے، مگر سٹل ہمارا جو اساس ہے، ہمارے آئین کی اساس وہ قرآن مجید ہے، تو وائی ناٹ کہ حدیث شریف میں اگر اس کی کسی حدیث یا کسی سنت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ متفقن علیہ ہے اور کچھ حصے میں اختلاف ہے، تو سٹل جو آپ نے اپنی یارڈ سٹیک یا جو آپ نے اپنا فارمولا قرآن مجید کے لیے نافذ کیا ہے، وہی آپ فارمولا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہ بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں جب ذرائع بہت زیادہ موجود ہیں اور لوگوں نے 1400 سال میں بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہوا ہے، سنتوں کو چھانٹ لیا ہے کہ کون سی سنت یا کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، تو اگر جس سے میں سمجھاؤں کہ اگر آپ کی نیت ہو کہ واقعی ہم نے قرآن اور سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے، تو آپ ایزیلی ایک کنکلوژن پہ یا ایزیلی اگر آپ آئین بنانے بیٹھے تو آپ اس پہ ایزیلی متفق ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو۔ لیکن اگر آپ نے صرف بس آپ نے کیا کہتے ہیں نیت آپ کی صاف نہیں ہے اور آپ نے صرف باتیں بنانی ہے، اعتراض ہی اٹھانے ہیں آپ نے، تو پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی سنتوں میں جھگڑا ہے، پھر آپ سنت پہ کیوں، جس طرح مولانا صاحب کہتے ہیں، پھر آپ قرآن کی تفسیر پہ بھی آپ جھگڑا کرنا شروع کر دیں، وہ تو پھر آپ کہیں بھی نہیں رک سکتے۔ تو ویری کلیئر، مجھے تو بہت کلیئر ہو گیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ عالمگیر بھائی کلیئر ہو گئی بات؟ جی جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو یعنی کہ ہمیں یہ بات پتہ چل گئی اب کہ سنت جو ہے وہ اس میں زیادہ تر جو احادیث کی جو بات آ رہی ہے، اور آگے چل کے اس میں بھی بات آئے گی انشاءاللہ، کہ جو زیادہ تر وہ احادیث کے جن کی بنیاد پر احکامات نکالے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر احادیث جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں، اور جو مسلمان جو بات کرتے ہیں، جس سے حامد قیوم بھائی نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا اس بات کو، کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ کو قرآن اور سنت دونوں کو ہی جو ہے جب بھی آپ احکامات بنائیں گے اسلامی سوسائٹی کے لیے یا اسلامی ریاست کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے یا فرد کے لیے بھی، تو دونوں کو ہی آپ کو بنیاد بنانا پڑے گا، قرآن کو بھی اور سنت کو بھی۔ تفصیلات آ گئی ہیں ماشاءاللہ، پڑھ بھی لی ہیں ہم نے، حامد بھائی نے بیان بھی کر دی ہیں۔ اس سے آگے حامد قیوم بھائی آپ پڑھیں گے اس سے آگے 4 بنیادی حقیقتیں۔ 4 بنیادی حقیقتیں۔ ابھی عالم بھائی سے ہی کنٹینیو کروا لیں، پھر چلیں آپ پڑھ لیں، پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میری مذکورہ بالا عبارات میں چند امور اور بھی ہیں
جن سے آپ نے صرف نظر کر اصل مسائل سے پیچھا چھڑانے کے لیے دوسرے سوالات چھیڑ دیے ہیں۔ لیکن میں اس راہ گریز کی طرف آپ کو نہ جانے دوں گا جب تک ان امور کے متعلق آپ کوئی متعین بات صاف صاف نہ کہیں۔ یا تو آپ ان کو سیدھی طرح تسلیم کیجئے اور اپنا موقف بدلیے، یا پھر محض دعووں سے نہیں بلکہ علمی دلیل سے ان کا انکار کیجئے۔ وہ امور یہ ہیں: نمبر 1، سنت کا بہت بڑا حصہ امت میں متفقن علیہ ہے۔ اسلامی نظام حیات کا بنیادی ڈھانچہ جن سنتوں سے بنتا ہے وہ تو قریب قریب سبھی متفقن علیہ ہیں۔ ان کے علاوہ اصول اور کلیات شریعت جن سنتوں پر مبنی ہیں ان میں بھی زیادہ تر اتفاق ہے۔ اختلاف اکثر و بیشتر ان سنتوں میں ہے جن سے جزئی احکام نکلتے ہیں، اور وہ بھی سب مختلف فیہ نہیں ہیں، بلکہ ان کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ ایسا ہے جن پر علماء امت کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ ان اختلافی مسائل کو بحثوں اور مناظروں میں زیادہ اچھالا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ سنت پوری کی پوری مختلف فیہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سنتوں کے بڑے حصے کو متفقن علیہ قرار دینے میں مانے نہیں ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے خبطی اور زیادہ تر بے علم گروہوں نے کبھی کہیں اور کبھی کہیں اٹھ کر متفقن علیہ چیزوں کو بھی اختلافی بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے گروہوں نے ایک سنت ہی پر ہاتھ صاف نہیں کیا ہے، بلکہ ان میں سے بعض تحریف قرآن تک کے مدعی ہوئے ہیں، مگر اس قسم کے چند سر پھرے اور کم سواد لوگوں کا وجود امت مسلمہ کے بحثیت مجموعی اتفاق کو باطل نہیں کر سکتا۔ ایسے 200-400 یا 2-4 ہزار آدمیوں کو آخر یہ اجازت کیوں دی جائے کہ پورے ملک کے لیے جو آئین بن رہا ہو اس میں سے ایک ایسی چیز کو خارج کر دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں جسے قرآن کے بعد ساری امت اسلامی قانون کی دوسری بنیاد مانتی ہے اور ہمیشہ سے مانتی رہی ہے۔ نمبر 2، جزئی احکام سے متعلق جن سنتوں میں اختلاف ہے ان کی نوعیت بھی یہ نہیں ہے کہ فرد ان میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہو، بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں کروڑوں مسلمان کسی ایک مذہب فقہی پر مجتمع ہو گئے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی آبادیوں نے احکام قرآنی کی کسی ایک تعبیر و تفسیر اور سنن ثابتہ کے کسی ایک مجموعے پر اپنی اجتماعی زندگی کے نظام کو قائم کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے اسی ملک پاکستان کو لے لیجئے، جس کے آئین کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ قانون کے معاملے میں اس ملک کی پوری مسلم آبادی صرف 3 بڑے بڑے گروہوں پر مشتمل ہے، ایک حنفی، دوسرے شیعہ، تیسرے اہل حدیث۔ ان میں سے ہر ایک گروہ احکام قرآن کی ایک تعبیر اور سنن ثابتہ کے ایک مجموعے کو مانتا ہے۔ کیا جمہوری اصول پر ہم آئین کے مسئلے کو اس طرح بآسانی حل نہیں کر سکتے کہ شخصی قانون پرسنل لا کی حد تک ہر ایک گروہ کے لیے احکام قرآن کی وہی تعبیر اور سنن ثابتہ کا وہی مجموعہ معتبر ہو جسے وہ مانتا ہے، اور ملکی قانون پبلک لا کے اس تعبیر قرآن اور ان سنن ثابتہ کے مطابق ہو جن پر اکثریت اتفاق کرے؟ نمبر 3، بجائے خود بھی یہ سوال کہ یہ کیوں کر معلوم کیا جائے کہ فلاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا نہیں، در حقیقت کوئی لا ینحل سوال نہیں ہے۔ جن سنتوں کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا ہے کہ وہ ثابت ہیں یا نہیں، ان پر صدیوں اہل علم کے درمیان بحثیں جاری رہی ہیں، اور نہایت تفصیل کے ساتھ ہر نقطہ نظر کا استدلال اور وہ بنیادی مواد جس پر یہ استدلال مبنی ہے فقہ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج کسی صاحب علم کے لیے بھی یہ مشکل نہیں ہے کہ کسی چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے کے متعلق خود تحقیق سے کوئی رائے قائم کر سکے۔ نمبر 4، پھر آئین اور قانون کی اغراض کے لیے اس مسئلے کا آخری حل یہ ہے کہ قرآن کی مختلف ممکن تعبیرات میں سے جس شخص، ادارے یا عدالت نے تفسیر و تعبیر کے معروف علمی طریقے استعمال کرنے کے بعد بالآخر جس تعبیر کو حکم کا اصل منشا قرار دیا ہو، اس کے علم اور دائرہ کار کی حد تک وہی حکم خدا ہے، اگرچہ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقت میں بھی وہی حکم خدا ہے۔
بالکل اسی طرح سنت کی تحقیق کے علمی ذرائع استعمال کر کے کسی مسئلے میں جو سنت بھی ایک فقیہ، لیجسلیچر یا عدالت کے نزدیک ثابت ہو جائے، وہی اس کے لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگرچہ قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم وہی ہے۔ اب آپ خود ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یہ امور جو میری محولہ بالا عبارات میں آپ کے سامنے آئے تھے، ان میں آپ کو اپنے تیسرے اور چوتھے سوال کا جواب مل گیا تھا یا نہیں، اور ان کا سامنا کر کے ان کے متعلق ایک واضح بات کہنے کی بجائے آپ نے دوسرے سوالات چھیڑنے کی جو کوشش فرمائی ہے، اس کی معقول وجہ جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہو کیا ہے؟ دوسرے خط کا جواب۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے عنایت نامہ کو لیتا ہوں۔ اس میں آپ شکایت فرماتے ہیں کہ آپ کے پہلے خط کے جواب میں جن مضامین کی نشاندہی میں نے کی تھی، ان سے آپ کو اپنے سوالات کا متعین جواب نہیں مل سکا، بلکہ آپ کی الجھن اور بڑھ گئی ہے۔ لیکن اب آپ کے ان سوالات کے متعلق جو تفصیلی گزارشات میں نے پیش کی ہیں، انہیں پڑھ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں آپ کو ہر سوال کا ایک متعین جواب ملا ہے یا نہیں، اور ان سے آپ کی الجھن بڑھنے کا اصل سبب آیا ان مضامین میں سے ہے یا آپ کے اپنے ذہن میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو تمہاری دوسری تحریروں سے مختلف ہیں۔ اس کے جواب میں اگر میں یہ عرض کروں کہ براہ کرم میری ان تحریروں کا حوالہ دیجیے اور یہ بتائیے کہ ان میں کیا چیزیں ان مضامین سے مختلف ہیں، تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو گریز کا ایک اور میدان مل جائے گا۔ اس لیے بحث کے دائرے کو زیر بحث مسائل پہ مرکوز رکھنے کی خاطر یہ جواب دینے کی بجائے میں آپ سے عرض کروں گا کہ میری دوسری تحریروں کو چھوڑیے، اب جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کے متعلق فرمائیے کہ انہیں آپ قبول کرتے ہیں یا رد، اور اگر رد کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل معقول کیا ہے۔ 4 نکات۔ اس کے بعد آپ مجھے یہ یقین دلا کر کہ اس مراسلت سے آپ کا مقصد مناظر بازی نہیں بلکہ بات کا سمجھنا ہے، میرے ان مضامین کا عطر 4 نکات کی صورت میں نکال کر میرے سامنے پیش فرماتے ہیں اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو میں اس بات کی توثیق کر دوں کہ میرے ان مضامین کا عطر یہی کچھ ہے، یا یہ تصریح کر دوں کہ آپ نے ان مضامین کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ وہ نکات جو آپ نے عطر کے طور پر ان مضامین سے کشید کیے ہیں، ان پر تو میں ابھی نمبر وار بحث کرتا ہوں، لیکن اس بحث سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مضامین سے جو نکات میں نے اوپر نکال کر پیش کیے ہیں، ان کے مقابلے میں اپنے اخذ کردہ ان نکات کو رکھ کر آپ خود دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ جو ذہن ان نکات کی بجائے ان نکات کی طرف ملتفت ہوا ہے، وہ بات سمجھنے کا خواہش مند ہے یا مناظرہ بازی کا مریض۔ نقطہ اولا، آپ کا اخذ کردہ پہلا نقطہ یہ ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی میں قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا یا عملاً کیا اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس سے 2 نتیجے نکلتے ہیں۔ الف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 23 سالہ زندگی میں جو باتیں اپنی شخصی حیثیت سے ارشاد فرمائی یا عملاً کی، وہ سنت میں داخل نہیں ہیں۔ سنت قرآنی احکام و اصول کی تشریح ہے، قرآن کے علاوہ دین کے اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی، اور نہ ہی سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ خلاصہ جو آپ نے میرے کلام سے نکالا ہے، اس کا پہلا جز ہی غلط ہے۔ میرے ان مضامین میں جن سے آپ یہ خلاصہ نکال رہے ہیں، یہ بات کہاں لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی میں قرآن کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا یا عملاً کیا اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں؟ میں نے تو اس کے برعکس یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا وہ پورا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال میں انجام دیا، قرآن کے منشا کی توضیح و تشریح ہے، اور یہ سنت قرآن کے ساتھ مل کر حاکم اعلیٰ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون برتر کی تشکیل و تکمیل کرتی ہے،
اور یہ سارا کام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کی حیثیت سے کیا تھا، لہٰذا اس میں آپ اسی طرح خدا کی مرضی کی نمائندگی کرتے تھے جس طرح کے قرآن۔ اگر آپ دوسروں کی عبارتوں میں خود اپنے خیالات پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ کے سوال نمبر 1 کے جواب میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے پڑھ کر خود دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا تھا اور آپ نے اسے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ واقعی انہوں نے عجیب ہی بنا دیا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اس سے جو 2 نتیجے آپ نے نکالے ہیں وہ دونوں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے میری ان عبارتوں میں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی بجائے ایک نئی بحث کا راستہ تلاش کیا ہے، کیونکہ نہ آپ کا پہلا سوال ان مسائل سے متعلق تھا، نہ میں نے اپنے ان مخصوص مضامین کا حوالہ آپ کو اس لیے دیا تھا کہ آپ ان مسائل کا جواب ان میں تلاش کریں۔ تاہم میں آپ کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا کہ آپ کے چھیڑے ہوئے سوالات کا جواب دینے سے میں نے گریز کیا ہے، اس لیے ان دونوں نتیجوں کے متعلق مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی حیثیت اور پیغمبرانہ حیثیت کا فرق۔ الف، یہ بات مسلمات شریعت میں ہے کہ سنت واجب الاتباع صرف وہی قول و افعال رسول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے کیے ہیں۔ شخصی حیثیت سے جو کچھ آپ نے فرمایا یا عملاً کیا ہے وہ واجب الاحترام تو ضرور ہے مگر واجب الاتباع نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں باب بیان اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اس پر مختصر مگر بڑی جامع بحث کی ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے ایک پورا باب ہی اس اصول کی وضاحت میں مرتب کیا ہے اور اس کا عنوان یہ رکھا ہے: باب وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون ما ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من معاش الدنیا علی سبیل الرأ، یعنی باب اس بیان میں کہ واجب صرف ان ارشادات کی پیروی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی حیثیت سے فرمائے ہیں، نہ کہ ان باتوں کی جو دنیا کے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے کے طور پر بیان فرمائی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی حیثیت اور پیغمبرانہ حیثیت میں فرق کر کے یہ فیصلہ آخر کون کرے گا اور کیسے کرے گا کہ آپ کے افعال و اقوال میں سے سنت واجب الاتباع کیا چیز ہے اور محض ذاتی و شخصی کیا چیز؟ ظاہر ہے کہ ہم بطور خود یہ تفریق و تحدید کر لینے کے مجاز نہیں ہیں۔ یہ فرق 2 ہی طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی قول و فعل کے متعلق خود تصریح فرما دی ہو کہ وہ ذاتی و شخصی حیثیت میں ہے، یا پھر جو اصول شریعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے مستنبط ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں محتاط اہل علم یہ تحقیق کریں کہ آپ کے افعال و اقوال میں سے کس نوعیت کے افعال و اقوال آپ کی پیغمبرانہ حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کس نوعیت کی باتوں اور کاموں کو شخصی و ذاتی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے پر زیادہ تفصیلی بحث میں اپنے ایک مضمون میں کر چکا ہوں جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی، ترجمان القرآن دسمبر 1959۔ قرآن سے زائد ہونا اور قرآن کے خلاف ہونا ہم معنی نہیں ہے۔ یہ نتیجہ آپ نے بالکل غلط نکالا ہے کہ سنت قرآنی احکام و اصول کی شارح اس معنی میں ہے کہ وہ قرآن کے علاوہ دین کے اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی۔ اگر آپ اس کی بجائے قرآن کے خلاف لفظ استعمال کرتے تو نہ صرف میں آپ سے اتفاق کرتا بلکہ تمام فقہاء و محدثین اس سے متفق ہوتے، لیکن آپ قرآن کے علاوہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کے معنی قرآن سے زائد ہی کے ہو سکتے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ زائد ہونے اور خلاف ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سنت اگر قرآن سے زائد کوئی چیز نہ بتائے تو آپ خود سوچیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس کی ضرورت تو اسی لیے ہے کہ وہ قرآن کا وہ منشا واضح کرتی ہے جو خود قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن اقامت صلاح کا حکم دے کر رہ جاتا ہے، یہ بات قرآن نہیں بتاتا بلکہ سنت بتاتی ہے کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے اور اس کی اقامت کا مطلب کیا ہے۔ اس غرض کے لیے سنت ہی نے مساجد کی تعمیر، 5 وقتہ اذان اور نماز باجماعت کا طریقہ، نماز کے اوقات، نماز کی حیت، اس کی رکعتیں اور جمعہ و عیدین کی مخصوص نمازیں اور ان کی عملی صورت اور دوسری بہت سی تفصیلات ہم کو بتائی ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن سے زائد ہے مگر اس کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح تمام شعبہ ہائے زندگی میں سنت نے قرآن کے منشا کے مطابق انسانی سیرت و کردار اور اسلامی تہذیب و تمدن و ریاست کی جو صورت گری کی ہے وہ قرآن سے اس قدر زائد ہے کہ قرآنی احکام کے دائرے سے سنت کی ہدایات کا دائرہ بدرجہ زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور جو چیز بھی واقعی قرآن کے خلاف ہو اسے فقہاء و محدثین میں سے کوئی بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانتا۔ جی حامد بھائی یہیں پر رک جاتے ہیں ذرا، کیا سنت قرآن؟ اور پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھے نکات یہ کلیئر ہو گئے نکات، کیونکہ جو اعتراض تھا وہ یہ 2 اعتراضات تھے بیسیکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصی حیثیت اور جو اس کی بات تھی پیغمبرانہ حیثیت، اور دوسرا یہ کہ جو سنت ہے وہ قرآنی احکام و اصول کی تشریح ہے، اور قرآن کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے احکامات تجویز نہیں کرتی۔ یہ 2 اعتراضات تھے جس کے جواب ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہ کلیئر ہو گئی یہ دونوں باتیں؟ ہاں جی، یہ بات بالکل کلیئر ہوگی کہ جس طرح انہوں نے پہلے اٹھایا کہ جی 23 سالہ زندگی میں جو باتیں محض اپنی شخصی حیثیت سے ارشاد فرمائی یا عملاً کی وہ سنت میں داخل ہیں کہ نہیں، تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں یہ امت مسلمہ اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت رسول جو باتیں کی ہیں ان کا اتباع ہم پہ فرض ہے، اور جو باتیں اپنی شخصی حیثیت میں کی ہیں اس کا احترام ہم پہ واجب ہے، لیکن اس کی اتباع ہم پہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم اپنی ذاتی حیثیت میں اسے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس کی توضیح و تشریح بیان کر دی ہو کہ جی یہ میرا ایک شخصی یا میری ذاتی رائے ہے، اس پہ آپ عمل کریں یا نہ کریں آپ پہ۔ اس سے مجھے ایک حدیث شریف کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے وہ کھجوروں کے باغوں میں جس طرح پولن ٹرانسفر ہم پڑھتے ہیں کہ ایک جگہ سے اٹھاتے تھے کچھ حصہ کھجوروں کا اور وہ دوسروں پہ ڈال دیتے تھے، تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو جس سے شاید وہ یہ سمجھے کہ بھائی اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں ہے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس سال وہ طریقہ کار نہیں اپنایا، جس کی وجہ سے اگلے سال فصل بہتر نہیں ہوئی۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم جو دین کی باتیں ہیں وہ تم مجھ سے لیا کرو، لیکن دنیا داری کے معاملوں میں یا دنیا کا جو کام ہے اس میں تم ایکسپرٹ ہو یا یہ تمہارا وہ کام ہے، تو اس میں اس کے مطابق ہی تم ویسے چلا کرو۔ جس کا مطلب حدیث کا جو مفہوم اس سے مجھے یہ حدیث شریف مجھے سمجھ آئی۔ تو یہ جس طرح اللہ کے نبی نے خود بیان کر دیا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی دین کی جو بات ہے، دین کے معاملے میں جو بات آئے گی وہ تو ہم اس سے تو ہم بالکل بھی ڈیویٹ نہیں کر سکتے، لیکن سلائی کس طرح کرنی ہے تو وہ ایک درزی ہی بہتر بتا سکتا ہے، جوتا کس طرح گانٹھنا ہے وہ ایک موچی ہی بہتر بتا سکتا ہے۔
کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے گانٹھنا ہے، یا کس طریقے سے آپ نے جو دنیاوی معاملات ہیں، دنیا کے کام ہیں، اس میں ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بیان کر دیا۔ اچھا، دوسری پھر بات یہ ہے کہ جی کوئی سنت ایسی کون سی ہے کہ ایک تو یہ طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کر دیا کہ جی کس چیز کو لیں اور کس چیز کو چھوڑیں۔ اب جس چیز کو لیں اس کے اندر پھر ایک دوسرا طریقہ یہ کہ جو علماء دین ہے انہوں نے اس کو دیکھا کہ جی اللہ کے نبی کی کوئی بات ایسی تو نہیں جو دین سے متضاد ہو، کیونکہ بعد میں بہت سے لوگوں نے جھوٹی روایات، جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی اپنے ذاتی منفعت اور اپنے فائدے کے لیے، تو اس میں انہوں نے پھر اس چیز کو اس طریقے سے چھلنی کیا یا اس طریقے سے دیکھا کہ کیا یہ چیز قرآن مجید کے حکم کے صریح حکم سے ٹکراتی تو نہیں ہے، اس کے بالکل اپوزٹ تو نہیں جاتی۔ اگر وہ چیز بالکل اپوزٹ جا رہی ہے اور اس کی کوئی توضیح یا تشریح نہیں ہے، کلیئرلی آفٹر کمپلیٹ انویسٹیگیشن وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے مخالف ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی چیز غلط ہے یا یہ جھوٹی ہوگی یا بعد میں کھڑی کی ہوگی۔ اللہ کے نبی سے عامر کے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ بات آپ نے کی ہے ابھی، کیونکہ پہلا نقطہ جو آپ نے بیان کیا ہے نا، دوسرا نقطہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے بیسیکلی۔ یعنی ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصی حیثیت میں جو آپ نے احکامات دیے ہیں یا جو کام آپ نے کیے ہیں وہ، اور جو آپ نے رسول خدا کی حیثیت سے جو آپ نے کام کیے، جو احکامات دیے ہیں، تو اس کو کیسے آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ احکامات شخصی ہیں یا یہ احکامات وہ ہیں کہ جن سے شریعت اخذ ہوتی ہے؟ تو اس میں دو طریقے ہیں اس کے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو ابھی آپ نے تفصیل سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو بیان کر دیا ہو کہ یہ جو میں نے جو بات کہی ہے یہ شریعت نہیں ہے بلکہ یہ میری ایک رائے ہے دنیا کے معاملے میں۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو فقہ اور محدثین ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اور جو آپ کے جو افعال ہیں، تو وہ ان کو جانچ کر جو ہے اس پر یہ حکم لگا سکتے ہیں اپنے اس پورے علم کی روشنی میں اور جائزے اور تجزیے کی روشنی میں کہ یہ فلاں کام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصی حیثیت میں کیا تھا اور فلاں کام جو ہے آپ نے جو ہے وہ رسول کی حیثیت سے کیا تھا۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے جس طرح سے مولانا نے لکھا کہ یہ بہت ہی دقیق اور بہت ہی مشکل کام ہے، تو وہ جو بات آپ دوسری کہہ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ چیز کہ جس میں وہ حدیث کی اپنی جو حدیث کی اوتھینٹسٹی ہے وہ ناپنے کا پیمانہ ہے جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں۔ تو جو ابھی ہم پہلے نقطے پہ بات کر رہے ہیں اس میں یہ دو نکات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرا جو نقطہ جس کی تشریح ابھی آپ نے پڑھی ہے، یعنی جو سوال جو اعتراض اٹھایا گیا تھا، بے اعتراض جو یہاں پر بے میں لکھا ہوا ہے کہ سنت جو ہے وہ قرآنی احکام و اصول کی تشریح ہے، قرآن کے علاوہ دین کے اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی۔ تو یہ ابھی کیونکہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ تو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو یہ جو دو نقطے یہاں پر آئے ہیں کہ کیا سنت محض قرآن کے احکام و اصول کی تشریح ہے اور اس کے علاوہ احکام تجویز نہیں کرتی، اس پر جو ہم نے پڑھا ہے اگر آپ اس کو بھی بیان کر دیں۔ نہیں، سنت دیکھیں، سنت قرآنی احکام و اصول کی تشریح تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کہنا جو مولانا نے کہا کہ قرآن کے علاوہ دین کے اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی، یہ کہنا غلط ہے۔ قرآن کے خلاف کوئی دین یا کوئی اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی، یہ اصل ہونا چاہیے کہ سنت آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو دے گی۔ سنت آپ کو جس طرح صلاۃ کا ذکر آیا، نماز کا ذکر آیا، تو اس کے بارے میں یا جو زکوٰۃ کا ذکر آیا، اب زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیا اس کا نصاب ہے، نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے، تو سنت قرآن کے احکام سے ٹکرائے گی نہیں، لیکن اپنی طرف سے بہت زیادہ احکام اور بہت زیادہ اصول آپ کو دے گی۔ اگر تو صرف تشریح ہی کرنی ہوتی تو پھر سنت یا حدیث کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ وہ تو آپ قرآن سے ہی ڈرائیو کر لیتے کہ بھئی جو لکھا ہوا ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے، تبھی تو مطلب سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا نمونہ ہے نا، اس کو قرآن مجید کو مطلب دیکھا جائے کہ میں تھوڑا سا اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے. تو پریکٹیکل فارم آف قرآن جو ہے وہ سنت ہے. تو قرآن تو ما بین دفتین، دو گتوں کے درمیان ہے، الفاظ ہے. الفاظ کو جو پریکٹیکل صورت دی ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. تو اللہ کے نبی کے تمام جو بھی اللہ کے نبی نے جو کچھ کیا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو کبھی بھی وہ اللہ کے نبی قرآن کے خلاف تو جا ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سنت قرآن کے علاوہ دین کے کوئی اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو تو بہت لمیٹڈ کر دیا. یعنی کہ وہ تو بس جس طرح ایک ڈاکیا ہوتا ہے کہ اس نے آ کے آپ کو خط پڑھ کے سنا دیا بس، یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا. آپ نے تو بالکل ان کا کردار بہت لمیٹڈ کر دیا. تو اللہ کے نبی کی تو پوری 23 سالہ زندگی موجود ہے سنت رسول، تو وہ لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ کبھی بھی دین یا قرآن کے خلاف سنت آپ کو نہیں ملے گی. جزاک اللہ خیر. کلیئر ہو گئی بات؟ ہاں جی، یہ پڑھ لیا ہم نے، اور قرآن سے زائد ہونا اور قرآن کے خلاف ہونا ہم معنی نہیں ہے، یہ بھی پڑھ لیا. کیا سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے؟ یہ عالمگیر بھائی آپ پڑھیں گے یا ساجد بھائی پڑھیں گے؟ جی میں پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے؟ اسی سلسلے میں آپ نے ایک اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے. یہ بات آپ نے ایک غلط فہمی کی تحت لکھی ہے جسے صاف کرنا ضروری ہے. فقہ حنفی جس چیز کو نسخ الکتاب السنہ کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اس سے مراد دراصل قرآن کے کسی حکم عام کو مخصوص کوالیفائی کرنا اور اس کے کسی ایسے مدعا کو ایکسپلین کرنا ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر نہ ہوتا ہو. مثلا سورہ بقرہ میں والدین اور اقربین کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا تھا، آیت 180. پھر سورہ نساء میں تقسیم میراث کے احکام نازل ہوئے اور فرمایا گیا کہ یہ حصے متوفی کی وصیت پوری کرنے کے بعد نکالے جائیں، آیت 111 اور 12. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ فرما دی کہ لا وصیت الوارث، یعنی اب وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کے حصے میں کسی میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے ذریعے سے کسی وارث کے حصے میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے. ان حصوں میں اگر کوئی شخص وصیت کے ذریعے سے کمی بیشی کرے گا تو قرآن کے خلاف ورزی کرے گا. اس طرح اس سنت کے نے وصیت کی اجازت عام کو جو بظاہر قرآن کی ان آیتوں سے مترشح ہوتی تھی غیر وارث مستقین کے لیے خاص کر دیا اور یہ بتا دیا کہ شرعاً جو حصے وارثوں کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں ان میں کمی بیشی کرنے کے لیے وصیت کی اس اجازت عام سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اسی طرح قرآن کی آیت وضو المائدہ میں 2 میں پاؤں دھونے کا حکم دیا گیا تھا، جس میں کسی خاص حالت کی تحسیس نہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا علی الخفین پر عمل کر کے اور اس کی اجازت دے کر واضح فرما دیا ہے کہ یہ حکم اس حالت کے لیے ہے جبکہ آدمی موزے پہنے ہوئے نہ ہو، اور موزے پہننے کی صورت میں پاؤں دھونے کی بجائے مسا کرنے سے حکم کا منشا پورا ہو جاتا ہے. اس چیز کو خواہ نسق کہا جائے یا تخصیص یا بیان، اس سے مراد یہی ہے اور یہ اپنی جگہ بالکل صحیح اور معقول چیز ہے. اس پر اعتراض کرنے کا آخر ان لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے جو غیر نبی ہونے کے باوجود قرآن کے بعض صریح احکام کو محض اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر عبوری دور کے احکام قرار دیتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ عبوری دور
جب ان کی رائے مبارک پہ گزر جائے گا تو قرآن کے وہ احکام منسوخ ہو جائیں گے۔ نقطہ دوم، دوسرا نقطہ جو آپ نے میرے ان مضامین سے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با تمام و کمال درج ہو اور جس کا متن قرآن کے متن کی طرح تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ یہ خلاصہ جو آپ نے میرے مضامین سے نکالا ہے، اس کے متعلق میں بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے خیالات میں بغیر رہنے والے اور معقول بات سمجھنے سے انکار کرنے والے لوگ دوسرے کے کلام سے ایسے ہی خلاصے نکالا کرتے ہیں۔ ابھی ابھی آپ کے پہلے عنایت نامہ پر بحث کرتے ہوئے سوال نمبر 2 پر جو کچھ میں لکھ چکا ہوں اسے پلٹ کر پھر پڑھ لیجئے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے اور آپ نے اس کے خلاف اور آپ نے اس کا کیا خلاصہ نکالا ہے۔ نقطہ سوم، آپ کا اخذ کردہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احادیث کے موجودہ مجموعوں سے صحیح احادیث کو الگ کیا جائے گا، اس کے لیے روایت کو جانچنے کے جو اصول پہلے سے مقرر ہیں وہ حرف آخر نہیں، اصول و روایت کے علاوہ درایت سے بھی کام لیا جائے گا، اور درایت انہی لوگوں کی معتبر ہوگی جن میں علوم اسلامی کے مطالعہ سے ایک تجربہ کار جوہری کی بصیرت پیدا ہو چکی ہو۔ حدیث کو پرکھنے میں روایت اور درایت کا استعمال، جن عبارتوں کا عجیب اور انتہائی مسخ شدہ خلاصہ آپ نے نکالا ہے، انہیں میں لفظ بلفظ یہاں نقل کیے جاتا ہوں تاکہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی اصل صورت میں سامنے آ جائے اور اس کے من مانے خلاصوں کی حاجت نہ رہے۔ فن حدیث اسی تنقیت یعنی تاریخی تنقیت ہی کا دوسرا نام ہے۔ پہلی صدی سے آج تک اس فن میں یہی تنقیت ہوتی رہی ہے، اور کوئی فقہ یا محدث نہیں فقی ہوگا، فقیہ ٹھیک ہے، لفظ تنقید ہے اور یہ فقی اور محدث ہے۔ جی، اور کوئی فقیہ یا محدث اس بات کا قائل نہیں رہا ہے کہ عبادات ہوں یا معاملات، کسی مسئلے کے متعلق بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی جانے والی کسی روایت کو تاریخی تنقیت کے بغیر حجت کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ یہ فن حقیقت میں اس تنقیت کا بہترین نمونہ ہے، اور جدید زمانے کی بہتر سے بہتر تاریخی تنقیت کو بھی مشکل ہی سے اس پر اچھا، اضافہ اور ترقی کہا جا یہ سکتا جو ہے۔ لفظ استعمال ہوتا ہے نا تنقید کے نام سے، تو تنقید کا مطلب ہمارے ہاں عمومی طور پر اردو میں جو ہے نا تھوڑا نیگیٹو ہوتا ہے اس کا مطلب تنقید کا، کہ لوگوں کے اوپر کوئی آپ نکتہ چینی کرتے ہیں تو اسے تنقید کے معنوں میں لیتے ہیں، جبکہ تنقید کا جو اصل جو مطلب ہے وہ ہے جائزہ لینا کسی چیز کا، اور کسی چیز کو پرکھنا، یعنی کسی چیز کو کسی اسٹینڈرڈ کے مطابق پرکھنا یا اس کا جائزہ لینا، اس چیز کو تنقید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، کنٹینیو کیجیے گا۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محدثین کے اصول تنقیت اپنے اندر ایسی نزاکتیں اور باریکیاں رکھتے ہیں جن تک موجودہ دور کے ناقدین تاریخ کا ذہن بھی ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں بلا خوف تردید یہ کہوں گا کہ دنیا میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور ان کے دور کی تاریخ کا ریکارڈ ہی ایسا ہے جو اس کڑی تنقیت کے معیاروں پر کسا جانا برداشت کر سکتا تھا جو محدثین نے اختیار کی ہے، ورنہ عالم بھائی آپ کا مائک بند ہو گیا ہے۔ جی اب آ رہی ہے بس؟ جی آ رہی ہے۔ تنقیت کے معیاروں پر کسا جانا برداشت پھر بند ہو گیا جی مائک آپ کا۔ ایکچولی آ رہی ہے نا تو اس لیے شاید ورنہ آج تک دنیا کے کسی انسان اور کسی دور کی تاریخ بھی ایسے ذرائع سے محفوظ نہیں رہی ہے کہ ان سخت معیاروں کے آگے ٹھہر سکے
اور اس کو قابل تسلیم تاریخی ریکارڈ مانا جا سکے۔ تاہم میں یہ کہوں گا کہ مزید اصلاح اور ترقی کا دروازہ بند نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روایت کو پرکھنے اور جانچنے کے جو اصول محدثین نے اختیار کیے ہیں وہ حرف آخر ہیں۔ اگر کوئی ان کے اصولوں سے اچھی طرح واقفیت پیدا کرنے کے بعد ان میں کسی خامی یا کمی کی نشاندہی کرے اور زیادہ اطمینان بخش تنقیت کے لیے کچھ اصول معقول دلائل کے ساتھ سامنے لائے تو یقیناً اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ہم میں سے آخر کون نہ چاہے گا کہ کسی چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرار دینے سے پہلے اس کے نسط ثانیہ ثابتہ ہونے کا یقین حاصل کر لیا جائے اور کوئی کچی پکی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہونے پائے۔ حدیث کے پرکھنے میں روایت کے ساتھ درائیت کا استعمال بھی، جس کا ذکر فاضل مکتوب نگار جسٹس A.S. رحمان نے کیا ہے، ایک متفق علیہ چیز ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جو بات پیش نظر رہنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ فاضل مکتوب نگار کو بھی اس سے اختلاف نہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ درائیت صرف انہی لوگوں کی معتبر ہو سکتی ہے جو قرآن و حدیث فقہ اسلامی کے مطالعے و تحقیق میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کر چکے ہوں، جن میں ایک مدت کی ممارست نے ایک تجربہ کار جوہری کی سی بصیرت پیدا کر دی ہو، اور خاص طور پر جن کی عقل اسلامی نظام فکر اور عمل کے حدود اربع سے باہر کے نظریات، اصول اور اقتدار لے کر اسلامی روایت کو ان کے معیار پر پرکھنے کا رجحان نہ رکھتی ہو۔ بلا شبہ عقل کے استعمال پر ہم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، نہ کسی کے کہنے والے کی زبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اسلامی علوم سے کورے لوگ اناڑی پن کے ساتھ کسی حدیث کے خوش آئندہ پا کر قبول اور کسی کو اپنی مرضی کے خلاف پا کر رد کرنے لگیں، یا اسلام سے مختلف کسی دوسرے نظام فکر اور عمل میں پرورش پائے ہوئے حضرات یک اٹھ کر اجنبی معیاروں کے لحاظ سے احادیث کے رد و قبول کا کاروبار پھیلا دیں، تو مسلم ملت میں ان کی درائیت مقبول ہو سکتی ہے، اور نہ اس ملت کا اجتماعی ضمیر ایسے بے تکے عقلی فیصلوں پر کبھی مطمئن ہو سکتا ہے۔ اسلام حدود میں تو اسلام ہی کی تربیت پائی ہوئی عقل اور اسلام کے مزاج سے ہم آہنگی رکھنے والی عقل ہی ٹھیک کام کر سکتی ہے۔ اجنبی رنگ اور مزاج کی عقل یا غیر تربیت یافتہ عقل بجز اس کے انتشار پھیلائے، کوئی تعمیری خدمت اس دائرے میں انجام نہیں دے سکتی۔ ترجمان القرآن دسمبر 1985 صفحہ 164 سے 66۔ یہ ان 58 عبارات یہ 50 یہ الٹا لکھا ہوا ہے، یہ 58 ہی ہوگا کیونکہ 85 میں تو مولانا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ان عبارات سے آپ خود ہی اپنے نکالے ہوئے خلاصے کا تقابل فرما لیں، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ بات سمجھنے کی خواہش کا کتنا اچھا نمونہ آپ نے پیش فرمایا ہے۔ نقطہ چہارم، چوتھا نقطہ جو آپ نے خلاصے کے طور پر میرے مضامین سے نکالا ہے، یہ ہے حدیث کے اس طرح پرکھنے کے بعد یہ بھی نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ اس طرح کا کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح قرآن کی آیات اللہ کا کلام۔ یہ ایک اور بے نظیر نمونہ ہے جو مناظرہ بازی کے بجائے بات سمجھنے کی خواہش کا آپ نے پیش فرمایا ہے۔ جس عبارت کا یہ خلاصہ ہے آپ نے نکالا ہے، اس کے اصل الفاظ یہ ہیں: قرآن کے کسی حکم کی مختلف ممکن تعبیرات میں سے جس شخص یا ادارے یا عدالت نے تفسیر و تعبیر کے معروف علمی طریقے استعمال کرنے کے بعد ملا کر جس تعبیر کو حکم کا اصل منشا قرار دیا ہو، اس کے علم اور دائرہ کار کی حد تک وہی حکم خدا ہے، اگرچہ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقت میں بھی وہی حکم خدا ہے۔ بالکل اسی طرح سنت کی تحقیق کے علمی ذرائع استعمال کر کے
کسی مسئلے میں جو سنت بھی ایک فقی یا لیجسلیچر یا عبادت یا عدالت کے نزدیک ثابت ہو جائے وہی اس کے لیے حکم رسول ہے، اگرچہ قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت میں رسول کا حکم وہی ہے۔ یہ عبارت اگرچہ میں پہلے نقل کر چکا ہوں، لیکن تکرار کی قباحت کے باوجود میں نے اسے پھر نقل کیا ہے تاکہ آپ خود بھی اپنے جوہر نکالنے کے فن کی داد دے سکیں، اور اس اخلاقی جسارت کی داد میں اپنی طرف سے آپ کو دیتا ہوں کہ میری عبارت کو میرے ہی سامنے توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے آپ نے واقعی کمال کر دکھایا ہے۔ میں شخصی طور پر آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں اور ایسی باتوں کی آپ جیسے معقول انسان سے توقع نہ رکھتا تھا، مگر شاید یہ بزم طلول اسلام کا فیض ہے کہ اس نے آپ کو بھی یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اشاعت کا مطالبہ۔ آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اپنے پہلے عنایت نامے کو آپ نے اس فکرے پر ختم فرمایا تھا، چونکہ آئین کے سلسلے میں عام لوگوں کے ذہن میں ایک پریشانی سی پائی جاتی ہے، اس لیے اگر عوام کی آگاہی کے لیے آپ کے موصولہ جواب کو شائع کر دیا جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعتراض ہونا تو درکنار، میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ مراسلت کو جن کو جوں کا توں شائع فرما دیں۔ میں خود اسے ترجمان القرآن میں شائع کر رہا ہوں، آپ بھی اس کو طلول اسلام کی کسی قریبی اشاعت میں درج کرنے کا انتظام فرمائیں تاکہ دونوں طرف سے عوام اس سے آگاہ ہو کر پریشانی سے نجات پا سکیں۔ خاکسار ابو الاعلیٰ، ترجمان القرآن، 1960 جولائی۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ الحمدللہ آج ہم نے اس کا یہ جو ہے وہ تیسرا حصہ پڑھا ہے، اور یہیں پر جو ہے ہم انشاءاللہ آج کی نشست کو روکیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے حصے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے اگلے حصے پر چلیں گے۔ تو اگر کوئی بات ہے اس حوالے سے تو 1-2 منٹ میں ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کے ساتھ اختتام کریں گے۔ حامد قیوم بھائی دعا کروا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔